अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सियासी रहनुमाओं को जो कल तक एतराज़ था वो अब आइन शिकनी की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुखालफिन की जानिब से सदर आरिफ अलवी को इस इकदाम को आइन की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के इकदाम पर तनकीद के खूब तीर चला रही है। रहनुमा नून लीग इसहाक डार साहब बार बार ये बावर करा रहे हैं कि सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं। आईनी तकाजा है कि सदर इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, 29 फरवरी को इजलास लाजमी होगा। वो आर्टिकल 91 की शिक 2 का भी बार बार तस्करा करते रहे। तहम जब उनसे 90 दिन में इंतखाबात ना होने पर आइन शिकनी का सवाल हुआ तो उन्होंने फौरन ही आर्टिकल 254 का हवाला देकर उसकी नफी कर दी। सेनेटर अजहर अब्बानी ने तो यहां तक कह दिया कि यह आइन के साथ दहशत है। क्या इजलास ना बुलाना इतना बड़ा जुर्म है कि इस पर मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का तो यही मौकिफ है। उन्होंने सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात चलाने का मुतालबा कर दिया। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है, माहिरीन की राय हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब तो 29 फरवरी को असेंबली में हल्फ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। कौमी असेंबली के इजलास में कौन इन होगा और कौन आउट, ये फैसला तो 29 फरवरी को ही होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल से आउट रहने वाले मौलाना फजल रहमान साहब अचानक इन हुए और पीटीआई के हक में बयान दे दिया। कहा जो ये समझ रहे हैं कि वो इन हो गए और दूसरे आउट हो गए, वो इन होकर भी रोएंगे। उन्होंने सदारती इंतखाब के हवाले से भी कहा कि वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। इस इन एंड आउट और सियासी खींचातानी में मखसूस नशिस्तों पर बहस और तकरार जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान साहब उनका मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज आपकी चूँकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, हल्फ लेने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और IMF को लिखने के हवाले से क्या क्या हिदायत जारी की गई? हल्फ हम ले रहे हैं, 29 को जा रहे हैं हल्फ लेने। IMF को जो बयानी हमारा पहले आया था उसी के मुताबिक हम परसूट करेंगे एग्रेसिवली, वही हमारा नैरेटिव होगा और इस नैरेटिव को हम डिफेंड भी करेंगे। और इसके पीछे दलील हमारी ये है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जा ज़रूर दे, लेकिन इसको जिस तरह लास्ट टाइम मशरूत किया था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, चूँकि जो गवर्नमेंट कर्जा ले रही है उसकी लिजिटिमेसी पे सवाल हैं, तो लिहाजा इलेक्शन के प्रोसेस का ऑडिट कराया जाए और इसके साथ मशरूत किया जाए। गवर्नमेंट अगर समझती हैं कि उनकी पोजीशन लेजिटिमेट है या उन्होंने मैंडेट नहीं चुराया है, तो जो ऑडिट IMF अपने तयन कराना चाहें उस पर उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस्तदा की जाएगी इलेक्शन ऑडिट की ही, और आप ये लोन रोकने के हवाले से नहीं बात करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि बेशक लोन दें, लेकिन इससे पहले ऑडिट करा दें इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि उनकी तरफ से तो उनका वर्जन आ चुका है, वो तो डील करेंगे जो भी नई हुकूमत होगी। जी हाँ, और चूँकि अगर कोई इस पे उज़र रखता है तो चूँकि इसमें कानून की हुक्मरानी का सवाल इन्वॉल्व है, इसमें अदल व इंसाफ इन्वॉल्व हैं, इसमें बुनियादी हकूक़ इन्वॉल्व हैं और इसमें पाकिस्तान की सियासी, आइनी और कानूनी तारीख़ के मैंडेट की सबसे चोरी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ को
اگر نظر انداز کرنے کا کوئی کہے یا کوئی یہ سمجھے کہ پکڑ دکڑ یا جو ہے کسی کی آزادی پہ قدغن لگانا یا کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے گھسنا، یہ تو نظر انداز کیے جانے چاہیے لیکن قرض ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. تو لہٰذا ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان کو تابع قانون نہیں بنائیں گے، اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے الیکشن پروسیس کا آڈٹ. ایبسولوٹلی. بٹ شیر افضل صاحب، جہاں پر آپ نے کہا کہ ہم 29 فروری کو حلف لینے جا رہے ہیں، جی ہاں، سو وہ اسی ایوان میں جس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس جو کہ پنجاب میں ہوا، ایک سندھ میں ہوا، آپ نے کہا کہ غیر آئینی طور پہ یہ اجلاس بلایا گیا، آپ کی نمائندگی بھی اس میں نہیں تھی، واک آؤٹ کیا گیا. سو آپ اسی ایوان سے جو کہ انکمپلیٹ ہے، جس کے حوالے سے سمری واپس صدر صاحب بھیج چکے ہیں، آج کے کا گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک فریش سمری ان کو بھیج چکی ہے، آپ اسی ایوان سے حلف اٹھائیں گے؟ حلف اٹھائیں گے، لیکن حلف اگر ہماری سیٹیں نوٹیفائی ہوتی ہے تو وہ تو اگلے دن یا اس کے بعد والے دن میں بھی وہ ممبرانہ میں جوائن کر سکتے ہیں. کل جو ہے الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گی تو کل تک تو بات واضح ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے آپ کی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا؟ ہمیں نہیں لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے عدالتی کارروائی کا راستہ تو کھل جائے گا. ایبسولوٹلی. اور آپ کو نہیں لگتا تو یعنی کہ پھر آپ ہائی کورٹس کی طرف یہ معاملہ لے کر جائیں گے؟ رائٹ. اور گزشتہ روز جو پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین کی جانب سے، وہ چونکہ رانا آفتاب صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا یہ ڈیسیشن ان کا ہی تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی. جی، پنجاب کی قیادت کا فیصلہ تھا اور بہتر ہوتا کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ فیصلہ ہوتا، تاکہ جو انگلیاں اٹھی ہیں اس واک آؤٹ کے نتیجے میں کہ یہ احتجاج مؤثر نہیں تھا یا ایوان جو ہیں خالی چھوڑ دیا گیا، وہ باتیں پھر نہ ہوتی. سو آپ کے خیال میں یہ واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹھہر کے وہاں پہ جواب دینا چاہیے تھا. اور عمران خان صاحب سے چونکہ آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا؟ خان صاحب جو ہیں وہ اوورال جو ہیں ہمارے احتجاج کے پروسیس سے مطمئن نہیں تھے. جو پہلے ہم نے احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، اور اب جو ہیں اس دفعہ احتجاج کی جو کال دی ہے اس پہ انہوں نے جو ہیں کہا ہے کہ اسٹریٹجی بنائیں، کنسلٹیشن کریں، میٹنگز کریں، فرائض جو ہیں وہ لوگوں کو سونپے. بٹ شیر افضل صاحب، لاسٹ ٹائم بھی آپ کے احتجاج کے حوالے سے تحفظات اس کا اظہار آپ نے کھل کر کیا بھی. جو عوام آپ سے توقع رکھتی ہے، جو آپ کے ووٹرز آپ سے توقع رکھتے ہیں، جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا اس کا تحفظ یقینی بنانا ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر خان صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں تو پارٹی کے اندر ہوز کالنگ دا شاٹس؟ شارٹس کی بات نہیں ہے. بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم خان کی کال کو کافی سمجھا گیا کہ خان کی کال ہیں، لوگ نکلیں گے، لیکن اس کے لیے جو اسٹریٹجی یا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے تھا اب اس دفعہ انشاءاللہ وضع ہوگا. لیکن وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ دیکھیں ذمہ داری، اب دیکھیں میری پارٹی کے ساتھ پہلے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اب اگر آپ مجھے میں آپ سے صرف پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص، عمران خان صاحب کے بعد آپ کا پارٹی میں باس کون ہے جس کو آپ بھی رپورٹیبل ہیں؟ دیکھیں میں ذاتی ایک رائے رکھتا ہوں، اور خان صاحب اب کہ خان صاحب نے جو ہیں اس کے لیے طریقہ کار خود وضع کیا ہے. لاسٹ ٹائم یہ طریقہ کار خان صاحب نے وضع نہیں کیا تھا. سو کس کس کو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ اسلام آباد؟ مجھے اسلام آباد کی حد تک ذمہ داری سونپی گئی. اور دیگر صوبوں میں؟ دیگر صوبوں میں باقاعدہ ہر فرد کا نام لے کے انہوں نے فرائض سونپے ہیں. رائٹ. اور ریگنگ کے حوالے سے چونکہ آپ کا بیسک جو بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے بھی جو آپ یہ ہفتے کے روز جس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، ریگنگ کے حوالے سے کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں؟ ریگنگ کے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں فی الوقت تو پورا نظام جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم اور بین الاقوامی کمیونٹی سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 8 مئی کی رات کو جو ہے ڈاکہ پڑا ہے. 8 فروری کو ڈاکہ پڑا ہے، اور اس ڈاکے کے نتیجے میں جو حکومتیں بن رہی ہیں، مثال کے طور پہ مریم نواز صاحبہ نے حلف لیا ہے بطور وزیر اعلیٰ، خود ایم پی اے نہیں ہے، اپنی سیٹ ہار چکی ہے. ان کے والد بزرگوار لاہور کی سیٹ بھی ہار چکے ہیں مانسیرہ کی سیٹ کی طرح. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی ہیں کہ جو پارٹیاں جمہوری قوتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، دن دہاڑے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری کون کون سی سیٹیں چوری کی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ایک صاحب صدر کی شیروانی سینے جا رہے ہیں.
بندر بانڈ کی ہیں. اور یہ جو ووٹ تھا نا جی، یہ پبلک کی امانت تھی. نہ ان کو امیدواروں کا پتہ تھا، نہ کنونشن کرنے دیے گئے، نہ جھنڈا لہرانے دیا گیا، نہ نشان ہمارے پاس چھوڑا گیا. ووٹر نے خود نشان ڈھونڈے، پولنگ بوتھ میں گئے، کینسر کے مریض گئے، ڈائلیسس سینٹر سے لوگ گئے، اسٹریچروں پہ گئے. اتنا قیمتی ووٹ آیا، بکسے میں پڑا اور ہمارے امیدوار کو گیا. اب فارم 45 کے بعد فارم 47 مرتب ہوتا ہے، لیکن اس کی بیکنگ پہ کوئی فارم 45 ہے ہی نہیں. میں روزانہ الیکشن کمیشن ان تمام کیسز میں پیش ہوتا رہا، ہم چیختے رہے کہ اور چھوڑ دیں، اپنی فارم 45 دیکھ لیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ تکلیف بھی گوارا نہیں. بٹ شیر افضل صاحب، آپ کو نہیں لگتا، اور جو ہم بات بھی کر رہے ہیں، جو آپ کی بھی آبویسلی ریزرویشنز کسی حد تک درست ہے، کہ جو ایک واک اوور دیا جا رہا ہے، آپ نے بندر بانٹ کی بات کی، ان کو بندر بانٹ کا موقع بھی بظاہر آپ لوگ کی طرف سے ہی فراہم کیا گیا. آج بھی بلاول بھٹو صاحب پریس کانفرنس میں وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل نے مجھے کنونس ہی نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ وہ الیکٹ ہوں گے، وہ راہ بھی آپ کی جانب سے ہموار کر دی گئی. آپ نے اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ 11:30 بجے رات کو زرداری صاحب نے انڈائریکٹلی آپ کو میسج دیا. وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک پیپلز پارٹی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیوں نہیں اس چیز پہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ سکی؟ گزارش یہ، ہمارا کاز یا ہمارا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت ختم کی جائیں. اصل مسئلہ ہے پورے نسل کی آزادی کا. پاکستان میں اگر یہ نظام حکومت ہے اور یہ نظام ہے اور اسی کا ہم نے حصہ بننا ہے، تو پھر یہ 2 سال سے ہم کیا جک مار رہے تھے؟ یہ جو ہم نے تکلیف برداشت کی، صعوبت برداشت کی، قوم نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، یہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ پورا نظام اور حال ہو، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ سماجی انصاف ہو، یہاں پہ حقیقی آزادی ہو. اب اس نظام کا دوبارہ حصہ بن کے ایک چوری شدہ مینڈیٹ والی پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار میں آ کے ہمارے پاس تو کوئی بیانیہ ہی نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہم ونس فار آل، ہم بے شک مزید تکالیف صعوبتیں جیلنے کو تیار ہیں، لیکن ایسے نظام کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں جس کو ہم رد کر چکے ہیں. ہمارا کاز ہی اس نظام کی تصحیح ہے، اس کو اور حال کرنا ہے. عوام کے پاس اختیار ہے حکومت سازی کا، اور عوام کو یہ حق سے سرفراز کرنا ہے. لیکن اس نظام میں جو تبدیلی ہوگی وہ نظام میں رہ کے ہی ظاہر ہے اس کو تبدیلی کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے. جہاں پر آپ نے شروع میں کہا کہ حلف ضرور اٹھائیں گے اور اس ایوان میں بھی جائیں گے، سو بھرپور آپ کی جماعت کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ بھرپور احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اور پھر ہفتے کے روز جو پارلیمنٹ کے باہر ہوگا. اگر عوام پاکستان نے اس نظام کی تصحیح کا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے جو 2/3 سے زیادہ ہیں، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا عوام کی وش پہ، تو یہ اور حال کرنا، اور یہ ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو آنے والے نسلوں کے لیے ایک پائیدار پاکستان، ایک پرامن پاکستان جہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشر گروپس نہ ہو، جہاں پہ کوئی مافیاز نہ ہو، جہاں پہ کوئی قانون سے بالا نہ ہو، جہاں پہ آزاد عدلیہ ہو، جہاں پہ سماجی انصاف ہو، لوگوں کو ان کے چاردیواری پہ انصاف کا اصول ہو. یہ ہمارا کاز ہے، یہ خان کا کاز ہے، یہ اس کی ویژن ہے. اس سے کم پہ حکومت حاصل کر کے اور اپنے کیسز ختم کر کے یہی کام تو میاں نواز شریف کرتے ہیں، تو فرق ہی کیا رہے گا؟ رائٹ. اور شیر افضل صاحب، لاسٹ میں صرف یہ بتا دیجیے گا، جو ہم بات کرے تھے ہفتے کے روز احتجاج کی، دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ 9 مئی جیسے طرز کی ہتھ کنڈے حربے استعمال کیے جائیں گے. دیکھیں، ہم نے لاسٹ ٹائم احتجاج کیا، ہم 31 لگ بھگ کنونشن ہم نے کیے پورے ملک میں نے کیے، جلسے کیے، جلوس نکالے. کہیں پر ایک پتھر جو ہیں ہوا میں کسی نے نہیں اٹھایا، کہیں پر کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. لاسٹ ٹائم F9 پارک سے ہم پریس کلب آئے باری تعداد میں، پرامن رہے، اور ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں. جب ہم اپنے احتجاج کی قیادت کریں گے، اپنے ورکرز کو ہماری ہدایت ہیں کہ اپنے اندر، اگر ہمارے اندر کوئی ایسے خلفشار پہ لانے کے لیے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، ہم نے خود ہی ان کو پکڑ کے حکام کے حوالے کرنا ہے. لہذا ہم کوئی کسی قسم کا انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں گے، نہ ہوگا. اور خدشات ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات، ایکسٹریم میجرز لیے جا سکتے ہیں، موقع آپ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں، انتظامیہ جو ہے وہ تو پہلے بھی انہوں نے پریس کلب کے آگے سارے کندھے
گڑھے کھود دیے تھے اور پولیس نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا، لیکن ورکرز کی تعداد بہت زیادہ تھی. ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے. تو لہٰذا اگر انتظامیہ ہم پہ جبر ظلم کرنا چاہتی ہے تو کیمرہ بھی موجود ہوگا، میڈیا بھی موجود ہوگا، کرنے دے. لوگوں کو ان کی یزیدیت اور فرونیت مزید سامنے نظر آنے دے. کیمرہ بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، لیکن سوشل میڈیا انہوں نے تاحال بہرحال ایک بلاکیڈ اور بلیک آؤٹ جو ہے وہ ضرور نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جائے گا، پرامن احتجاج کیا جائے گا، لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر احتجاج بھی ہوگا، مینڈیٹ کو ریکلیم بھی کریں گے، ریسٹور بھی کریں گے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک، بریک کے بعد حاضر. اور ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے آج ان کے چیئرمین نے کہا کہ صدر صاحب کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ ایک نہیں 2 مقدمات چلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جا چکی ہے اور جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں وہ بھی اپنا شیئر جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں. معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ آج ایک روز کی مزید مہلت تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے اس کی استدعا کی گئی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں فیصل کریم کنڈی صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم سر، تھینک یو فار جوائننگ اس. کنڈی صاحب بہت شکریہ. کنڈی صاحب، گفتگو کا آغاز اسی بات سے آج جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے اور ساری جو فوکس ہے وہ اس بات پہ کہ 21ویں روز جو ہے وہ اجلاس طلب ہونا ہے نیشنل اسمبلی کا، اور صدر صاحب کا ذکر ہے آرٹیکل 91(2) میں بھی کہ the National Assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the Assembly is held unless sooner summoned by the President. President صاحب نے سمری اعتراض کے ساتھ واپس بھیجی. آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کو فریش سمری دوبارہ بھیج دی گئی ہے. اعتراض تاحال ان کے دور نہیں کیے گئے، لیکن آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ ہونا چاہیے. کیوں؟ مطلب پیپلز پارٹی اینڈ بلاول صاحب از سجیسٹنگ a serious plan against prosecuting President Alvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ الوی نے پہلے ایک دفعہ آئین شکنی پہلے بھی کی تھی جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، جس طریقے سے جب اسمبلی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی وہ چیزیں. آج آخری باب جو عارف الوی کا لکھا جا رہا ہے وہ سیاہ باب ہوگا. جس طریقے سے آج دوبارہ آئین شکنی کر رہے ہیں. آپ نے خود کہا کہ کس دن کے اندر آپ نے اجلاس بلانے ہیں. اب 21 دن کے اندر وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں. بھئی اعتراضات کس چیز کے آپ اٹھا رہے ہیں، کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں؟ آپ اسمبلی کا اجلاس تو بلائیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن سے، عدالتوں سے، وہ چلتا رہے گا. لیکن آپ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا ایک نمائندہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹائیگر والوں نے بھی آپ کو جو ہے سنی اتحاد کونسل نے بھی آپ کو ڈسون کیا. آپ یہ نہ کریں کہ آپ آخر میں کوئی جو ہے وہ مسکہ لگائیں گے. ان کی موو کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے جو جیل پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، جس 9 مارچ کو انشاءاللہ جب فارغ ہوں گے نا پھر میں پوچھوں گا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. بٹ یہ مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی انیشیٹ کرے گی. دیکھیں، ایگزیمپشن ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت. کس کو؟ پریزیڈنٹ صاحب کو. تو جب وہ سابق صدر بنے گا تو وہ سابق صدر ہوں گے تو پیپلز پارٹی انیشیٹ کرے گی. نہیں تو آپ کیا سمجھیں ساری عمر صدر رہے گا وہ؟ نہیں ظاہر ہے صدر زرداری صاحب جو ہے وہ اگلے دیکھیں اسٹیٹ اس کو انیشیٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ اس پہ انیشیٹ لے. اور دیکھیں جب اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی نا تو عارف الوی جیسے لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، قاسم سوری جیسے لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے. اور پھر کل اس سے بڑھ کے کوئی کرے گا، پھر آپ بولیں گے ٹھیک ہے نظریہ ضرورت ہے، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ایسے کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز ہوگی اور میرا مشورہ ہوگا آنے والی حکومت کو کہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک کارروائی ہو. سزا جزا جب اس ملک میں شروع ہو جائے گی تو آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سنبھل کر ایک چیز کریں. بٹ کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ اس نے کنسرن کیوں نہیں شو کیا کہ 22 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیڈ لائن تھی جو وہ میٹ لیگل ریکوائرمنٹ تھی، آپ نے ویب سائٹ پہ پبلش کرنے تھے فارم 45 46 47، وہ پبلش نہ ہونا، شائع نہ ہونا، ڈیڈ لائن گزرے ہوئے بھی 5 روز ہو چکے ہیں. اس پر کوئی کنسرن کا اظہار نہیں کیا گیا. 90 روز کے اندر کی اب باتیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے. اس پر کنسرن پاکستان پیپلز پارٹی اتنی کنسرن نہیں نظر آئی. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئین شکنی کا اگر مقدمہ بنے گا تو پھر وہ ان تمام عناصر کے خلاف ہوگا کہ جو آئین سے انحراف کرنے میں ملوث ہیں. کس نے منع کیا؟ اگر اس وقت کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا ہے تو کوئی یہ جائے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. کل بھی جو ریزرو سیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے.
عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں. جہاں تک الیکشن کے حوالے سے اس وقت بھی ہماری یہ ریزرویشن تھی کہ دیکھیں اس ملک ایسا نہیں ہے. ملک میں اگر آپ 2 صوبوں میں الیکشن کراتے ہیں 2 صوبوں میں نہیں کراتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جب سائیکل میں جب جائیں گے تو اگر آپ کی جو ہے صوبے یا قومی اسمبلی کی وہ چیز ہو جاتی ہے, اس میں آپ کی جو صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت ہے, جو بھی حکومت بنتی ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے باقی الیکشنز میں. تو پاکستان میں ایسی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین شکنی کی آپ نے جو اس والی بات کی ہے, وہ لوگ چلے جائیں. ہم نے آئین سے ناراض. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کیا جو فارم 45 یا 47, ہم واحد پارٹی تھی. پہلے دن جب موبائل سگنل آف کیے گئے, سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہوا ہے. وہ نہیں, باقی شاید کسی جماعت نے اٹھایا ہو, لیکن ہم نے اٹھایا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے, جو لیگل چیز ہے, اس کو ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ایک شخص غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے. ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. آئین اور آج آپ نے کیا آپ بلاول صاحب کی پریس کانفرنس, انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ اگر ہر ادارہ اپنے جوریسڈکشن میں کام کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن جو صدر صاحب کا جو اعتراض ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ویلڈ ہے, ہاؤس کمپلیٹ ہونا بڑا ضروری ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ویلڈ. دیکھیں الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا اور ہم نے یہ چیز ٹیک اپ کی تھی. الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ نامینیشن پیپرز جمع نہیں کرواتے ہیں, اپنی لسٹ اگر آپ نہیں جمع کرتے الیکشن کمیشن میں, تو الیکشن کے بعد آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی. لہٰذا ہم نے اپنی لسٹ جمع کرائی, ہم نے نامینیشن پیپر جمع کرائے. اس میں اگر کمی پیشی ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کو اور ایڈ, اگر آپ نے 10-15 جمع کریں, اس میں اگر اور ایڈیشن کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے بالکل 0 کی ہے تو یہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت میں یہ کہا گیا تھا. تو مسئلہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے میرے مطابق انہوں نے کوئی نام جمع نہیں کرے. اگر نہیں کرائے تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو ریزرو کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت ہے, رجسٹرڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, سمبل ان کے پاس ہے, وہ شمولیت اگر پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹ سے کر لی ہے تو مخصوص نشستوں پر ان کا حق ہے. نہیں ہو سکتا ایسے. تو آپ اپنا حصہ کلیم کرنے چلے گئے ہیں. لیگل ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ نہیں کلیم کر سکتے. نہیں, دیکھیں آپ جا کے ہمیں یہ بات کہی گئی تھی, ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پارٹی ہوں اور مجھے یہ حصہ ڈیفینیٹلی ملے گا, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک طریقہ کار, ایک قانون ہے, اس کے مطابق آپ چلیں تو ٹھیک ہے, اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو غلط ہے. تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا. میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے پراسپیکٹس؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہمیں کہی گئی تھی تو اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی ایک سیٹ بھی نہیں بنتی. تو یہ اتنے دیر سے کیوں خیال آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے کا؟ آج درخواست دائر کی گئی آپ کی؟ آج انہوں نے جو ہے وہ فل کورٹ, ان کا جو فل کورٹ کے یا فل جو اس کا جو بینچ ہے وہ 5 ممبر بینچ, تو ہم نے کہا بھی اس کے نہیں. لیکن آج علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اس کو کلیم کرنا ہے تو پھر آپ الگ سے آئیں, آپ کھل کر آئیں. یہ تو آج ہی علی ظفر صاحب نے آپ لوگوں کو کہا تھا. آپ تو آپ ویسے ہی چلے گئے تھے الیکشن کمیشن. دیکھیں ہمیں الیکشن سے پہلے یہ کہا گیا تھا, ہماری بھی یہ تھی کہ ہم لسٹ بعد میں دیں. ہمیں کہا گیا تھا ایسی چیزیں ہونی چاہیے. جب ہمیں کہا گیا تھا ہم وہ پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ بالکل ہمیں کہا گیا تھا چیز ان کا حق نہیں بنتا. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز بچی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی لسٹ دی ہے, ان کے حق بنتا, ان میں یہ چیزیں ڈیوائڈ ہوں گی. اچھا, لیٹس سی, کیونکہ فیصلہ جو ہے ہوپ فلی کل ایک دن کی اور مزید استدعا کی گئی تھی. یہ بھی بتا دیجئے, آج بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے تھوڑا پھر ایک ذرا, کیونکہ وہ گلہ کر رہے ہیں میرے خیال سے 2-3 انہوں نے پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے بانی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہ وہ پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ نون لیگ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج بھی بلاول صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی. اس طرح تو وہ خود ہی ان کی راہ ہموار کر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے. نہیں, دیکھیں ہمیشہ ہمیں میڈیا کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل شاید نمبر 1 پہ ہے اور نمبر 2 پہ PMLN ہے, نمبر 3 پہ آپ ہے. نمبر گیم کے مطابق بھی یہی ہے, وہی نمبر ہے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 160-180 ہیں نا, سنی اتحاد کونسل کہہ رہی ہے. پتہ نہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں یا کوئی پتہ نہیں کوئی چیز. لیکن لیڈنگ پوزیشن میں تو ہے. وہ تو ہے, لیکن 160 تو نہیں ہے نا. ان کی اگین چیلنج ہے ساری سیٹس. چیلنج ہے نا, تو پھر جب ان کا تو چیلنج تو قاسم سوری بھی ہوا تھا نا, جس کے 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ تھے. کب فیصلہ ہوا اس کا آپ نے سنا؟ لیکن پھر بھی آپ 3rd پہ رینکڈ ہیں. ہم مانتے ہیں ہم 3rd پہ رینک ہیں, ٹھیک ہے. سنی اتحاد کونسل یا کے اور PTI کے بانی چیئرمین نے کہا ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی. چند دنوں بعد یو ٹرن مارا کہ PMLN اور PTI پیپلز پارٹی سے ہم نے بات نہیں کرنی, باقی سب سے بات کرنی ہے. جب بات نہیں کرنی وہ مائنس ہو گئے, 2 جماعتیں رہ گئیں, PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی. شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس پہلے بھی ہے, پھر بلاول صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی تو ہمارے پاس آپشن اور نہیں تھی, یا تو آپ اس ملک میں ری الیکشن کی طرف جاتے یا آپ ان کو ووٹ کرتے. ری الیکشن کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ہم نے ان کو ووٹ کیا. سو آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں. لیکن میں اس پہ آؤں گی. آج مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور مولانا صاحب کہتے ہیں صدارتی انتخاب میں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کے لیے کوئی سرپرائز ہے یہ بات؟ نہ ڈالیں, آصف علی زرداری پھر بھی صدر بنیں گے. لیکن سرپرائز تو نہیں ہے مولانا صاحب کا یہ کہنا. 3 ووٹ ہے نا ان کے اندر قومی اسمبلی میں,
اور صوبائی کے پی میں 7 ووٹ ہیں. سو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں ہوگا, صدر پھر بھی بن جائیں گے. صدر پھر بھی بن جائیں گے. لیکن مولانا صاحب اگین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, جو سسٹم کے اندر ہوں گے وہ بھی روئیں گے. کولیپس کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ملک کی تباہی کی طرف وہ خدا نخواستہ, لیکن وہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہوگی اس پورے سیناریو میں, چونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب انجوائے کریں, نیا ان کا جو وہ گلے ملے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کو پہلے انجوائے کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ وہ جو پہلے جو یہود ایجنٹ تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں, اور عمران خان صاحب اور اس کی پوری جماعت اب مولانا صاحب کے نام نہیں بگاڑیں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو کہلائیں گے. نہیں تو چلیں, وہ جے یو آئی ایف اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. نہیں وہ بات نہیں, اگر ہماری بات ہوئی تو یہاں پہ کلپ چل رہے ہوتے کہ آپ نے یہ کہا اور اس نے کہا. لیکن آپ نے جو کچھ کہا انتخابی مہم کے دوران, بلاول صاحب نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے, کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. آج کو آپ مقدمے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے کوئی بلو دی بیلٹ کسی کے نام نہیں رکھے. ہم نے بلو دی بیلٹ باتیں نہیں کی جو مولانا اور عمران نے دوسرے کے خلاف ان کے ورکروں نے کی تھی. کیا کیا نام رکھے تھے آپ کو پتہ ہے, اور میں تو وہ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, اور شاید آپ بھی نہ کہہ سکتے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. جہاں تک ہم نے کہا, ہمارے 2008 سے 13 تک کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا, اور اگر آج ہماری اگر حکومت ہوتی اور ہم وزیر اعظم ہوتے تو پولیٹیکل پریزنر ہماری حکومت میں. سر آپ کا وزیر اعظم نہیں ہوگا, لیکن آپ کولیشن پارٹنر ہوں گے, آپ حکومت کا حصہ ہوں گے. ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگا, بٹ یو اسٹل بی پارٹ آف دا گورنمنٹ. جی, آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ تو نہیں کر سکتے. پھر اب تو کہہ رہے جو بھی ناکامی ہوگی وہ بھی آپ کے سر آئے گی. آپ آج کہہ رہے ہیں کیٹیگوریکلی آن ریکارڈ کہہ دیں کہ جو بھی اگر کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی ہم اس کے بوجھ. دیکھیں, حکومت کا حصہ ہوں گے, ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, ہم کوشش کریں گے حکومت کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پر ان کو مشورے دیں, ان کو صحیح ٹریک پر چلائیں. لیکن مولانا صاحب کو جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سسٹم آگے چلتا ہوا ان کو نہیں دکھائی دے رہا. ٹھیک ہو جائے گا. اب صدر ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو صدر بنے, وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد. ہم کوشش کریں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر چلیں. پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے. پہلے بھی ہم نے ایک رول پلے کیا, انشاءاللہ مولانا صاحب خوش ہوں گے. اور سنی اتحاد کونسل سے رابطے خبریں ابھی بھی تو کوئی رابطہ نہیں ہے, جب صدر بن جائیں گے اس کے بعد ہم ایک. اور صدر صاحب الیکٹ ہونے کے بعد زرداری صاحب چاروں صوبوں کے گورنرز کا بھی وہ تبھی فیصلہ کریں گے, آج اس طرح کہا بھی گیا. دیکھیں, ہمارے اسے میں 2 گورنرشپ آئی ہیں, پنجاب کی اور کے پی کی, اور 2 ہیں پی ایم ایل این کی. اور سندھ پہ اعتراض ہوگا اگر ایم کیو ایم کو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں پی ایم ایل این نے لگانا ہے, پی ایم ایل این کی مرضی ہے جس کو لگائیں. کل نوید قمر صاحب نے کہا یہ بریچ آف اگریمنٹ ہوگا. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو دیتے ہیں یا خود اپنا لگاتے ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کر ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ کچھ نام ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور تیسوری صاحب اگر کنٹینیو کریں اس پہ اعتراض ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اعتراض. کن ناموں پہ اعتراض ہے؟ اب خواہ کسی کا نام لینا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ تو وہ اب خواہ میں بائی نیم شروع کروں کہ مجھے تیسوری صاحب پسند ہے اور مجھے رینا پسند نہیں ہے, یا مجھے فیصل کنڈی پسند ہے. نوید قمر آپ کی پارٹی کے اندر سے تھوڑی پھر کنفیوژن ایک نظر. کوئی کنفیوژن نہیں ہے پارٹی کی, کوئی کنفیوژن نہیں. اور سو اف دی سلاٹ گوز ٹو ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی ول بی اوکے. دیکھیں, یہ سلاٹ جاری ہے پی ایم ایل این کے پاس, پی ایم ایل این نے اسے لے. اور جہاں تک ہمارے 2 گورنرز کا تعلق ہے, آج بلاول صاحب نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ ہمارا فوکس سارا ہے پہلے نیشنل اسمبلی پہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن, پرائم منسٹر کا الیکشن, پھر چیئرمین اپنا اس کا پریزیڈنٹ کا الیکشن. پریزیڈنشل الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم پھر 2 صوبوں گورنر جو پیپلز پارٹی کے ہیں اس کے نام وہ کریں گے. اور کے پی میں جو جوائنٹ وزیر اعلیٰ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, بگتی صاحب کا نام آ رہا ہے بلوچستان میں سوری. آج رات کو فیصلہ ہوگا. آج رات کو فیصلہ ہوگا, اور بگتی صاحب کے نام کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے. ہر ایم پی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ اس وقت امیدوار ہے سی ایم کا, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بگتی صاحب پہ اعتراض بنتا نہیں ہے کیا؟ کسی پہ اعتراض نہیں ہے. ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ رہ چکے تھے, ریزائن کر کے پارٹی جوائن کی, اور اس الیکشن میں اس کے بعد ایک اور لڑکا ہمارے جو انتخاب کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں پہ اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں, کوئی ایک پہ نہیں اٹھایا جا رہا. ایسے میں پورا اور اوور آل جو عوامی ایک تاثر ہے کہ مینڈیٹ بھی آپ کا نہیں ہے اوریجنلی. پاکستان کی عوام کا ایک خواب ہے جو کہ پتہ نہیں کب پورا ہوگا, کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جس کے لیے وہ ووٹ ڈالیں اس کے لیے گنے جائیں. جب وہ ہو جائے گا تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. رائٹ, تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کنڈی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں.
नाज़रीन, एक तरफ सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाने की बातें और दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका मामला, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तीनों इलेक्शन कमीशन में हैं और उनकी दरख्वास्त है कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये वो क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जिसने शमूलियत इख्तियार कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उनका कहना ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही मखसूस नशिस्तें, ये मामला किस तरफ जा रहा है। और ये जो सियासी जमातें जो आज कह रही हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ जो है वो एक अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन ये तब क्यों नहीं परेशान हुई थी जब 90 दिन के अंदर मुल्क में इंतखाबात नहीं हुए, जब आज तक मतलब हम देख रहे हैं कि 19 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ताहाल फॉर्म 45, 46, 47 अब तक शाया नहीं हो सका। तो इस पर बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब, और हमारे साथ पैनल में शामिल हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कंवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये जो मामला है सदर साहब के हवाले से कहा जा रहा है और आर्टिकल 91 का बार बार हवाला दिया जा रहा है इस बात पे कि 21वें दिन जो है वो इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर साहब ने समरी एक बार वापस कर दी, आज फिर केयर टेकर सेटअप की जानिब से सदर साहब को एक फ्रेश समरी भेजी गई है। क्या हैसियत होगी 29 तारीख को इजलास बुलाने की और सदर साहब के एतराज़ात दूर किए बगैर? बिस्मिल्लाह, सबसे बड़ी अहम बात यह है, ये दुरुस्त है कि जब कौमी असम्बली या जनरल इलेक्शन हो जाए तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इजलास तलब करना आइन की जरूरत है। उसमें लफ्ज़ है मैंडेटरी है, शल का लफ्ज़। शल तो खैर आइन के तमाम आर्टिकल में लिखा होता है। अब दूसरी बात यह है कि अब इसमें सदर मुमलिकत ने वो जो कहा गया कि आप सबरी भेजिए कि आप कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लें, तो उनका एतराज़ ये था, बल्कि एतराज़ है उनका, कि अभी तक ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियती नशिस्तें हैं, उस पर अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला आना सामने अब तक सामने नहीं आया। हाउस इनकम्प्लीट है और 23 सीटें हैं उनकी टोटल। अब देखते तो ये मामला तो बड़ा जहर है कि चारों सूबाई हुकूमतों में वक्त बन गई हैं और इजलास भी जारी है। तो अब यहाँ सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाया ख्वातीन का। ये ख्वातीन का तो पंजाब में भी मसला था, इसी तरह से मामला और भी जा रहे थे, लेकिन बहरहाल हम इस पर नहीं जाते। अब इसमें लफ्ज़ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आइन का आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 में लफ्ज़ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तलब करेगा। अब यहाँ स्पीकर साहब कहाँ से आ गए? अब वो स्पीकर साहब ने कहा जी मैं कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की सबरी भिजवाई है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। अभी जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी अप्रूवल नहीं देंगे इजलास नहीं हो सकता। अब दूसरे सबसे एक बड़ी अहम बात ये आ रही है कि अब एक हुकूमत की मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब इतना बड़ा अहम मसला है और उन्होंने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास भेजा सोलंकी साहब को। सोलंकी साहब एक मीडिया के आदमी हैं, उनको कानून पार्लिमानी अमूर का इल्म नहीं है, जबकि उनके बराबर में मुल्क के मुमताज आईनी माहिरीन जनाब इरफान असलम लॉ मिनिस्टर हैं जस्टिस के और आलमी अदालतों में पेश होते हैं, उनको नहीं भेजा। मसला बड़ा टेढ़ा इसलिए हो रहा है कि सदर मुमलिकत ने भी जहर है वो एक अपना आज़ाद कर दिया, इजलास तरफ नहीं कर रहे। आइन में तो स्पीकर का जिक्र ही नहीं है। सो सर बिल्कुल ठीक है, आइन में स्पीकर का जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट मेंशन करता है आर्टिकल 91(2) का जो हवाला दिया जा रहा है ज़ुबैरी साहब, नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। आज इसाक डार साहब भी यही नुक्ता जो है मेंशन कर रहे थे कि पहले कर सकते हैं, वो 27 तारीख को का कह सकते थे, 28 तारीख को कह सकते थे, लेकिन सदर साहब का जो एतराज़ है बुनियादी के हाउस इनकम्प्लीट है, उसको एतराज़ को दूर किए बगैर ये इजलास जो है बुलाना कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ख्याल में होगा? और ये जो सदर साहब के खिलाफ आइन शिकनी का जो मुतालबा किया जा रहा है कि मुकदमा उनके खिलाफ चलना चाहिए, आपको लगता है कि सदर साहब आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। आइन शिकनी आर्टिकल 248 को उनको प्रोटेक्शन हासिल है। दूसरी बात, आइन शिकनी की जो शक है इसके अंदर आपके आइन के अंदर वो आर्टिकल 6 है कि कोई सबवर्ट करता है, एब्रोकेट करता है
اس طرح یہ چیزیں کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو تو آرٹیکل 6 لے گا. آئین شکنی کی بات نہیں. ہاں غیر آئینی کوئی اقدام اگر وہ کر رہے ہیں, جیسے آپ کوئی قانون بناتی ہے مقننہ پارلیمنٹ اور کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دی ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, کانسٹیٹیوشنل فساد ہے, تو کیا پارلیمنٹ بھی آئین شکنی کی شک لگے گی؟ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ. جب 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو کسی کو فکر نہیں تھی کہ ٹائم وہ آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا جاتا تھا کہ جی آرٹیکل 254 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ود ان دا پیریڈ نہیں ہوتی تو وہ انویلڈ نہیں ہوگی. زبیر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ نے کہا آرٹیکل 248 صدر صاحب کو تو پروٹیکشن دیتا ہے, لیکن آئین سے انحراف پر کن کن کے خلاف آپ سمجھتے ہیں آئین سے انحراف کا مقدمہ بنتا ہے؟ سب الیکشن کمیشن کے لوگوں پہ, انہوں نے آئین توڑا, اور اس زمانے میں جو لوگ انوالوڈ تھے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھے یا پارلیمنٹ کے باہر تھے, جو بھی جنہوں نے الیکشنز نہیں ہولڈ کرائے. پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں 21 دن میں, اور بات کرتی ہے نیشنل اسمبلی کی میٹنگ ہوگی. نیشنل اسمبلی آپ کی مکمل ہی نہیں ہے. آرٹیکل دیکھ لیجئے اس کے اندر, اور بالکل قمر صاحب نے صحیح بات کہی, اسپیکر تو بلا ہی نہیں سکتا. اسپیکر صرف آرٹیکل 54 کے تحت بلا سکتا ہے جب پارلیمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے, لوگ حلف اٹھا لے. ابھی تو کوئی ممبر بھی نہیں ہے. زبیری صاحب, سندھ اسمبلی کا اجلاس بلانا, پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا اور 29 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا انکانسٹیٹیوشنل ہوگا؟ نہیں, دیکھیے اب یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ جی 21 دن میں اس کو ہر حال میں ملنا ہے, چاہے وہ صدر بلائیں یا نہیں, آٹومیٹکلی 21 دن وہ ملے گی. لیکن جو پوائنٹ یہاں زیر غور ہے, غور کرنے کی بات ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کی بات کر رہی ہے. اب نیشنل اسمبلی آپ کی کیا ہے, وہ کی نشستوں پہ مشتمل یہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے. میں نے جس طرح سے سوال بھی ریز کیا کہ ان کا اعتراض جو ہے وہ اپنی اٹس آن دا فیلڈ. قمر دلشاد صاحب, ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95 سب سیکشن 10 جہاں پر 14 دن کے اندر الیکشنز کے 14 دن کے اندر ان کو پبلش کرنے تھے ریزلٹس, وہ نہیں کرتا. لیکن وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی تاخیر سے اب تک تاحال ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ نمٹایا نہیں گیا. آج دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس پہ جو ہے وہ شاید ان کا حق بنتا ہے. اعظم نذیر تارڑ ایک طرف کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا, لہٰذا ان کا یہ ریزرو سیٹس کلیم کرنا بنتا ہی نہیں ہے. سر, مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق ہے کہ نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس میں سیکشن 209 اور اس کے ساتھ 215 اس کے تحت سنی اتحاد کونسل باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رجسٹرڈ جماعت ہے 8-10 سال سے. اس قانون میں آئین میں کہیں نہیں ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ پارلیمانی جماعت ہو. ایک پارٹی بس رجسٹرڈ ہے, رجسٹرڈ ہو گئی, اور اس کے بعد یہ جتنے بھی آزاد اراکین تھے وہ اس میں شامل ہو گئے. وہ ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی, بہت بڑی پارلیمانی پارٹی بن گئی ایٹومیٹک راتوں رات. اب اس چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اس کی نمائندگی ہو گئی. تو اب یہ کہنا کہ وہ جماعت پارلیمانی نہیں رہی, یہ تو انتہائی مذاقہ خیز بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو لکھا 21 دن میں جو آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ہے وہ لکھا ہوا الیکشن کے بعد. ابھی تو الیکشن کمیشن نے تو 15 فروری کو نوٹیفکیشن کیا ہے, تو 21 دن تو درمیانی آپ زبیر صاحب اس کی تشریح کریں گے. آیا یہ 8 فروری سے شروع کریں گے, 15 فروری شروع کریں جب الیکشن کے پاکستان نوٹیفکیشن کیا. اصولی طور پر جو نوٹیفکیشن کے بعد 21 دن ہوتے ہیں نا, یہ نہیں ہوتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو گیا, ابھی تو 15 فروری تو نوٹیفکیشن نہیں ہوا تھا. زبیر صاحب کا جلدی سے کامنٹ شامل کر لیتی ہوں. جی زبیر صاحب. دیکھیے کنور صاحب آپ وجہ فرما رہے ہیں, لیکن جو ورڈ یوز ہوا ہے آرٹیکل 91 سب کلاس 2 میں, وہ کہتا ہے دی نیشنل اسمبلی شیل میٹ آن دا 21st ڈے فالوئنگ دا ڈے on which a general election to the assembly is held. تو الیکشن جنرل اسمبلی کا جو تاریخ تھی وہ 8 فروری تھی, اس لیے یہ لوگ بات کرتے ہیں 29 کو آ رہا ہے. یہ ورڈنگ ہے جو 2 کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں نوٹیفیکیشن کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے the day following the day on which a general election to the assembly is held. اور دوسری بات جو آپ کر رہے تھے کنور صاحب, یہ آپ اگر آرٹیکل 51 سب کلاس 6 دیکھ لیں, اس میں بات کرتا ہے کہ وہ جو پروویزو ہے جس میں انڈیپینڈنس کو 3 دن کے اندر شامل ہونا ہے کسی جماعت میں, بوتھ فار دا ریزرو, دونوں ریزرو سیٹس کے لیے, اس میں بات کرتا ہے پرووائڈیڈ فار دا پرپز آف دس پیراگراف دا ٹوٹل نمبر آف جنرل سیٹس ون بائی اے پولیٹیکل پارٹی شیل انکلوڈ دی انڈیپینڈنٹ ریٹرن کینڈیڈیٹس or candidates who may duly join such party within 3 days of public office gazette of the return. تو وہاں پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کو جو
पार्लियामेंट में उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है। प्रोविजो में लिखा हुआ है बोथ डी और ई जो है क्लॉजेज आर्टिकल 51(6) के। राइट, बट जुबैरी साहब, कैन दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM जो अब पहुंच गई है रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्लेम करने, कैन दे क्लेम दी सीट्स? नहीं, क्योंकि वो नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं बताऊं आपको। देखिए, ये एक डिबेट है कि पार्लियामेंट पूरी करनी है आपको, तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट के पास पूरा इख्तियार होता है किसी जमात में शामिल हो या ना हो। मैं समझता हूं कि उनका हक नहीं है जो बाकी रह जाती है सीटें, क्योंकि यहाँ एक जमात कह रही है कि वो एक जमात में शामिल हो गई है और वो क्लेम अपना राइट जब वो उसका आप या तो फैसला करिए कि वो जमात हकदार ही नहीं है, उसके बाद आगे और ये फैसला लेकिन अभी ये कह देना कि जी हमारा हक, हम 72 सीट पे उनकी सीटें भी हमें मिल जाए, हमारे वो इंडिपेंडेंट जो उनमें शामिल नहीं हुई हैं, मैं समझता हूँ ये आर्टिकल 1 की वायलेशन। राइट, और कमर दिलशाद साहब, ब्रीफली सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ताखीर की जा रही है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक ये फैसला सामने आ जाएगा और फैसले में मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? देखिए, माजी की रवायत देखें, माजी की रवायत नहीं है, फैसला है। जस्टिस सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दी हैं ख्वातीन की और माइनॉरिटी की। मतलब बड़ा साहब के सामने मिसाल मौजूद है, जजमेंट है इलेक्शन में पाकिस्तान की। दूसरी बड़ी बात यह है कि आइन जो है ना आर्टिकल 234 उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, प्रायोरिटी दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस प्रायोरिटी के मुताबिक काम करे। बाकी जो सेक्शन 104 है उसमें 2 है, 3 है, 4 उसकी तमाम दफात हैं, उसमें तो इलेक्शन पाकिस्तान अपने रूल्स के मुताबिक तब्दीली कर सकता है। रूल तब्दीली करने की इख्तियारात हैं इलेक्शन में पाकिस्तान के पास, और सरदार रजा का जो फैसला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, तो उनको सामने रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बाकायदा सीट मिलने के इम्कानात हैं। अब जो देर हो गई है, ताखिर हो गई है, कुछ और मामलात हैं, ताखिर होने की वजूहात जो हैं, कुछ अंदरूनी मामलात हैं। उनके अंदरूनी मामलात किसके एंड से हैं सर? मशावरत कर रहे हैं ना, वो सारे जजमेंट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की तमाम जजमेंट देखने में उसमें देर लग गई है। काश वो सिर्फ जजमेंट्स वगैरह देख रहे होते और इंस्ट्रक्शंस ना लेते, जैसे सारी वक्त वो इंस्ट्रक्शंस लेते रहे। इलेक्शन कमीशन वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि करना क्या है। चले, बेहतरी की उम्मीद बहरहाल की जानी चाहिए। आबिद जुबैरी साहब, कमर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। लेट्स होप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल क्या फैसला सामने आता है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।